अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों से 6 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो है हिदायत के बारे में, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हिदायत के बारे में। देखिए हम लोग मुसलमान हैं, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या हम लोग हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हम कुरान को मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। तो हर एक सूरत हाल में हम लोगों ने ईमान का ही रास्ता इख्तियार करना है। तो हमें ये पता कैसे हो कि हम लोग अल्लाह की तरफ, अल्लाह का दिया हुआ जो रास्ता है, एक अल्लाह की तरफ से हिदायत का रास्ता, हम उस पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी जिस पे मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी, तो आई विल डिसाइडेड कि हम इसको डिस्कस करें। हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या हिदायत दी हैं और कौन-सा अल्लाह का ऐसा रास्ता है, और हमें ये मालूम कैसे हो कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कि क्या वो हिदायत का रास्ता है अल्लाह की तरफ से मिली हुई। क्या अल्लाह हमसे खुश है, जो काम हम लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्या अल्लाह वो चाहता है कि हम वो करें, वो काम ठीक है, वो काम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम हैं। आज हम ये बातें हैं जो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का, अल्लाह की तरफ से हिदायत पे होने का, कि आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि आप हिदायत पर हैं। आप अल्लाह से वो रास्ता मांग रहे हैं, आप अल्लाह से ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, हमने आपके दिए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। आपने ख़ुद अल्लाह से हिदायत मांगी है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि आप हिदायत पर हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो वो अल्लाह की तरफ से आपको इनाम मिल चुका है, आप ऑलरेडी हिदायत पर हैं, क्योंकि आप अल्लाह से ये रास्ता मांग रहे हैं अपनी दुआ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, कि हम लोग इस बात को देखें, अपने अंदर जज करें कि हमने अपनी दुआओं में अल्लाह से वो रास्ता, एक हिदायत का रास्ता, एक सीधी डायरेक्शन पे ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मांगा है। और अगर मांगा है तो वो ही बंदा हिदायत पर है, क्योंकि ये तौफ़ीक अल्लाह देता है, और ये अल्लाह तौफ़ीक जिसको देता है वो मतलब अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं बंदे, वो अल्लाह उनको अपने साथ जोड़ लेता है। तो हम लोगों को ज़िंदगी गुजारनी ही इसी तरह से है, अल्लाह के दिए हुए फ़ैसलों के मुताबिक, अल्लाह की दी हुई हिदायतों के मुताबिक, और ये दुआ करनी है अल्लाह से कि हमें हिदायत के रास्ते पर चला दें, हमें वो सीधे रास्ते पे चला दें, हमें वो तौफ़ीक दे दें जिस पे आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं हम ज़िंदगी को गुज़ारें। जिन रूल्स पे, जिन अहकामात के मुताबिक आपने कुरान में पूरी ज़िंदगी बिताई है, हमें वो तौफ़ीक अता कर दें कि हम उन अहकामात के मुताबिक ही अपनी दुनियावी ज़िंदगी को गुज़ारें। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला खूबसूरत साइन यही है। अब हम आगे देखते हैं, और मैं इस पे एक हदीस भी पढ़ रही थी, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये एक आयत का तर्जुमा है सूरह आले इमरान की, चैप्टर नंबर 3, आयत नंबर 8 है। इसको हम दुआ की तरह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह से हमने एक हिदायत का ही रास्ता मांगना है, तो हम इसको इसे आयत को पढ़ के दुआ कर सकते हैं, क्योंकि इसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस पे लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा है, लिखा हुआ है, ऐ हमारे रब, जब तू हमें हिदायत दे दे तो फिर इसके बाद हमारे दिलों को मत फेरियो, और अपनी तरफ से तू हमें रहमत अता फ़रमा, बेशक तू बहुत देने वाला है। तो देखें, अच्छा ये सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 8 है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं एडिटिंग इतनी नहीं कर पाती। इसमें देखें, इसके तर्जुमे का मतलब समझते हैं। जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इस पे इसका इट मीन्स जो मुझे समझ आ रही है, इस पे लिखा हुआ है, हमारे रब, हमारे दिलों को मत फेरियो, जबकि तू हमें स्ट्रेट बात पे ले आया, जब तू हमें सीधे रास्ते पे ले आया, जबकि तू हमें एक हिदायत के रास्ते पे ले आया है, तो इसके बाद हमारे दिलों को मत फेरियो। क्योंकि देखें, जब दिल फिर जाते हैं, जब दिलों को अल्लाह ताला फेर दे, तो फिर वो हिदायत का रास्ता हमसे चला जाता है। तो इसमें इसीलिए लिखा है कि हिदायत के बाद, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को मत फेरियो, और बेशक तू रहमत अता फ़रमाने वाला, हाँ, बहुत देने वाली ज़ात है। तो बेशक तू ही बाँटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है, हम तुझी से मांगते हैं।
سو ہمیں ایک استقامت اور ہدایت کے راستے پہ رکھیں، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ کہنا چاہیے، اس دعا کے ذریعے کہیں یا اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم لوگ ہدایت کے راستے پہ ہی چلیں، وہی اصل زندگی کا راستہ ہے اور وہی حقیقی راستہ ہے، حقیقت ہے زندگی کی۔ سو اس میں ایک بات بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہے، اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے روٹین میں ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیریو، ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھنا، اور اگر ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہمیں اسٹریٹ بات کہنے کی اور صحیح ایک ڈائریکشن پہ زندگی گزارنے کی ہدایت، ہمیں وہ راستہ پتہ چل چکا ہے، تو ہمیں اسی راستے پہ رکھنا، اور ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ اپنی رحمت ہم لوگوں پر ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رکھیے گا۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، اس کو ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم ذرا سیکنڈ سائن کو دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ سائن اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہو گیا ہم سے، تو اس پہ اکڑنے کے بجائے اس کا دل اللہ نے اتنا نرم کر دیا، اور اس کو اتنی ہدایت مل گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہو گیا، اور وہ اللہ کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ سیکنڈ سائن اس پہ لکھا ہوا، اور کتنی ٹرو بات ہے کہ اگر ہم لوگ کو کبھی بھی کہیں کسی بھی سچویشن میں، کوئی بھی حالات میں ہم سے کسی بھی طرح کا گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ہدایت مل جائے کہ یہ ہم نے بہت بڑا ایک گناہ کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے کسی بھی طرح کی، اور پھر وہ احساس ہمارے اندر آ جائے کہ اب ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف مڑ کر چلے جانا ہے، اسی وقت ہم نے اللہ ہمارے دماغ میں آ جائے، دل میں آ جائے، تو یہ سب سے بڑا سائن ہے ہدایت کے راستے پہ ہونے کا۔ دیکھیں جب آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کر لیا ہے ہم نے، تو اس پہ اکڑنا نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب اللہ ہے، اور یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جانا کہ اب ہم نے یہ غلطی کر لی ہے، تو اب ہم نے مڑ کے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ یاد آ جاتا ہے اس وقت فوراً، ہمارے مائنڈ کے سینسرز جاگ اٹھتے ہیں کہ یہ غلطی گناہ ہم سے اتنا ایک اٹین ہم نے کر لیا ہے، تو اب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے، اور یہ ایک ہدایت کا ہی راستہ، ہدایت کا ہی پوائنٹ ہے کہ وہ ہدایت ہمیں مل گئی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہمیں یہ سائن مل گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ اللہ کی طرف سے آپ ہدایت پر ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس گناہ سے، اپنی گناہوں والی زندگی سے منہ پھیر لیں اور اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ تو اس پہ ایک آیت بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے، اس کا ترجمہ ہے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کھلا گناہ اور اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھو، تو بے شک اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے جا کے فوراً مانگ لیں۔ اس میں یہ اس آیت کے ترجمے کی لائنز ہیں یہ کہ جب کوئی کھلا گناہ اور اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا بخش بھی کون سکتا ہے؟ کون ہے بخشش دینے والا؟ کون ہے معاف کرنے والا؟ کون ہے اللہ کی ذات کے سوا توبہ قبول کرنے والا؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ اٹ مینس کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھو، جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جب کوئی ایسے افعالوں میں پھنس جاؤ، تو بھاگو صرف اپنے اللہ کی طرف، اس وقت اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ سے بخشش کی دعا مانگو، اپنے اللہ سے بخشش کی توبہ مانگو تاکہ وہ آپ کو معاف کرے۔ کون ہے؟ اس میں لکھا ہے واضح، کون ہے اللہ کے سوا معاف کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا توبہ قبول کرنے والا؟ کون ہے جو ہر ایک حالات میں جب بندہ بالکل گر جاتا ہے، جب مایوس ہو جاتا ہے، کون ہے اللہ کے سوا تھامنے والا بندے کو؟ کون ہے مددگار؟ صرف اللہ ہی ہے جو ہر ایک حالات میں بندے کو تھام لیتا ہے، ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہماری
ہماری ہر مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے واضح طریقے سے بھی جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ جب ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، ہم نے یہ گناہ کر لیا، اور اللہ ہمیں یاد آ گیا، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی پریشانی میں ہمیں فوراً سے اللہ یاد آ جاتا ہے نا، ہمارے مائنڈ میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے جو اب ہماری مدد کرے گا۔ تو اٹ مینس کہ یہ ہدایت ہے نا اللہ کی طرف سے، ہمیں جانا ہے اللہ کے راستے پہ، اپنے اس گناہ پہ، اپنے اس افعال پہ اڑے نہیں رہنا، اور اکڑنا صرف مردے کی نشانی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھ لیں لائن واضح لکھی ہوئی ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پہ اڑے نہیں رہتے، مطلب کہ اٹ مینس اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنے افعالوں پہ اڑے رہنے سے اچھا ہے اپنے ہی اندر شیطان بن کے یہ سوچنا کہ ہم سے وہ مطلب فیل ہی نہیں آئی نا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ہم نے غلطی کر لی ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ تو اٹ مینس ہم اکڑے ہوئے ہیں اپنے اندر ہی، اپنی نفس میں ہی ہم نے اتنا خود کو ظالم اور مضبوط کر لیا ہے، ہمیں وہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو اگر یہ فیل بھی ہو جائے نا کوئی غلطی کرنے کے بعد کہ ہم سے ہو گیا، اب اللہ ہے، تو اٹ مینس کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے اس میں، صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آیت کو پڑھ کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سو اب ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ ہوپ فلی اس سے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کا ترجمہ تھا یہ۔ مجھے جیسے میری تھنکنگ ہے، جتنا مجھے سمجھ آتا ہے میں آپ لوگوں کو وہ گائیڈ کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک اچھی بات سمجھانا اور بتانا کا ایک نیکی ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ اس کا اجر عطا کرے، سمجھنے والوں کو بھی اور آگے پھیلانے والوں کو بھی۔ تو ہم آگے اس کا تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تیسری نشانی ہے ہدایت پر ہونے کی، یو سی یور اون مسٹیکس۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نشانی ہے ہدایت پر ہونے کی کہ آپ اپنے اندر کی مسٹیکس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ہم لوگوں کو اپنی ہی خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے بہت بڑی، کہ ہم لوگ دوسروں کو جج کرنے کے بجائے، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر مسٹیکس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے ایسے انسانوں سے، تبھی ان کو یہ توفیق اور ہدایت ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنی ہی برائیاں دیکھتے ہیں، بیکاز وہ اللہ ان کو دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ ان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہوں، اور وہ آ چکے ہیں اٹ مینس ہدایت کے راستے پہ۔ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ملی ہے انہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو امپروو کریں، ہم لوگ اپنی بہتری کے لیے اللہ ہمیں ہماری خامیاں دکھا رہا ہے، اور یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بیٹر اچیومنٹس کے لیے، ہمارے اور زیادہ بہترین انسان بننے کے لیے ہماری غلطیاں دکھاتا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے ہمیشہ اپنے اندر برائی کو تلاش کریں، ہمیشہ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسے ورڈز کسی کو نہیں کہہ دیے جس سے کسی اور کا دل دکھ جائے، ہم نے تو نہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسی زیادتی کر دی جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر کر دی ہے ہمیں وہ سمجھ آ بھی گئی ہے کہ ہم نے کچھ ایسے ورڈز کہہ دیے ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، ہم نے کوئی ایسی غلطی کر لی ہے جس پہ ہمیں اب اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں وہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں ہماری غلطی سمجھ آ گئی ہے۔ کتنی زبردست اور خوبصورت بات ہے، دیکھیں کتنا پیارا پوائنٹ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت پر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ بتائی ہے کہ اپنی غلطیاں دیکھو، اپنے اندر جھانکو کہ ہم نے کہاں پر غلط کیا ہے۔ یہ توفیق اللہ ہدایت والوں کو دیتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پروف کر سکیں، کریکٹ کر سکیں، مور دین بیٹر ایک اچیومنٹ کے لیے، بہت اچھے ایک راستے پہ چلنے کے لیے، جس میں ہمارا دنیاوی راستہ بھی خوبصورت ہوگا اور آخرت کا بھی راستہ خوبصورت ہوگا، اور اسی طرح سے ہم گرو کریں گے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی غلطی بہت کم دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی ہی غلطیاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور ہمارے والدین کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہے کہ ہمیشہ ہمارے والدین ہمیں دکھاتے ہیں ہماری غلطیاں،
وہ ہمیں روکتے ہیں ہمیشہ غلط کام کرنے سے، اور ہم اتنے کوئی ڈھیٹ قسم کے لوگ بن چکے ہیں، ہم اپنے والدین کی ہی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے، ان کی ہی کہیں بھی بات کو ہم لوگ عمل نہیں کرتے اس پہ۔ تو اس پہ ہم لوگ تبھی تو شاید ہمارے اندر کا نفس ہم لوگ مار چکے ہیں، ہم دوسروں میں ہی برائی ڈھونڈتے ہیں، دوسروں میں ہی ہمیں غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی غلطی ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ ہم بہت ججمنٹل لوگ ہیں، اور ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، ہوتا کون ہے کوئی مجھے سمجھانے والا بھی؟ تبھی شاید ہمیں ہمارے والدین کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو کتنی زبردست بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی غلطیاں دیکھنی ہے۔ اتنی بڑی ایک نعمت ہے جو روکتے ہیں ہمیں، ان کو بہت جلدی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو چائلڈس ہیں وہ کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں، وہ کہاں پہ کس سطح پہ چل رہے ہیں، اور کہاں پہ انہوں نے برائی کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ تو جب وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں سم ٹائمز، ہمیں ان کی بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو اختلافات جو ہوتے ہیں یا لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چل جانا کہ ہماری ہی وجہ سے ہمارے اندر برائی پیدا ہو رہی ہے، ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول اس طرح کا بنا لیا ہے کہ اب لوگ ہم سے بیزار ہو گئے، اور لوگوں کو ہم نے تنگ کر دیا ہے۔ کوئی ہمیں ٹائم نہیں دے رہا، کوئی ہمیں امپورٹنس نہیں دے رہا، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، کوئی ہمیں توجہ نہیں دے رہا، تو اٹ مینس کہ ہمارے اندر ہی کہیں پہ خامی ہے۔ ہم نے اپنے لہجوں میں اتنی کرواہٹ پیدا کر لی ہے کہ اب ہم دور ہوتے جا رہے ہیں سب سے۔ اس طرح نہ ہم اللہ کو پسند آئیں گے، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ اور پھر جب ہمیں ہدایت مل رہی ہے ہمارے والدین کی طرف سے، ہمیں وہ ہماری مسٹیکس بتا رہے ہیں، ہم اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے، تو یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ اور یہ سمجھ آ جانا، یہ ساری باتیں ہمیں اپنی مسٹیک نظر آ جانا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے ہدایت کی۔ ہمارے وہ کسی بھی طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے، اللہ اپرچونیٹیز دیتا ہے، اللہ سائنس آپ کے سامنے ایسے حالات اور ایسی سچویشن پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے غلط کر دیا ہے، ہمارے اندر غلطی تھی، ہمارے لہجے میں غلطی تھی، ہماری زبان میں غلطی تھی، ہم سے ہو گئی یہ غلطی، اور سارے معاملات ہماری وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ آ جانا بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور بہت بڑی ایک ہدایت ہے، اور دوبارہ اس طرح سے کرنا پھر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو ایک سیدھے راستے پہ چلنا ہی اصل زندگی ہے، سیدھے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ سب کو اتنی عقل دی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے صحیح کیا کہاں پہ کرنا ہے، صحیح کس طرح چلنا ہے اور غلط کس طرح چلنا ہے۔ اللہ نے اتنا انسان کا دماغ ایک فاسٹ بنایا ہوا ہے، ایک نعمت اللہ نے دماغ میں رکھی ہوئی، اتنی اسٹرینتھ، اتنی پاور اللہ نے دماغ میں رکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھنی، اپنے اندر غلطیاں دیکھنی ہیں۔ اب ہم فورتھ سائن دیکھتے ہیں، دیٹ یو آر آن ہدایت، جو لو گڈ، آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ کا ایمان زندہ ہے، یہ ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کیا کمال کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کو نیکی خوش کرتی ہے اور گناہ آپ کے اندر سیڈنس پیدا کرتا ہے تو آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کے اندر ایمان سلامت رکھا ہوا ہے اللہ نے، آپ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ آپ کبھی کبھی چیریٹی کرتے ہیں، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے پیرنٹس کا ہارٹ بتاتے ہیں کسی بھی کام میں، اپنے دوست احباب کے کام آتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، یا نماز پڑھ کے آتے ہیں، یا کوئی اسلامی کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ نشانی ہے ایمان سلامت ہونے کی، یہ نشانی ہے مومن ہونے کی، اور یہ ہدایت ہے سب سے بڑی۔ گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ سیڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو مایوسی فیل ہوتی ہے۔ کوٹ ہے بہت پیارا، اس میں لکھا ہے کہ گناہ کو ہمارے لیے کراہت انگیز بنا دے۔ تو یعنی اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے اور اس پہ ہمیں مایوسی فیل کرنے کو مل رہی ہے، ہمیں فیل ہو رہا ہے، اندر سے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اس پہ، تو یعنی ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اپنے گناہوں سے کراہت شو کرنا، گناہ کر کے سیڈ ہو جانا، کتنی بڑی مومن ہونے کی نشانی ہے۔
گناہ ہمارے روٹین میں شامل ہو گیا ہے، گناہ ہمارا روٹین بن گیا ہے، تو اور فیل ہی نہیں ہو رہا، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو پھر اور اس پہ ہم اکڑتے ہیں، ہم اس پہ شیطان بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم سے ہو گئی غلطی، تو پھر مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو شو آن کرتے ہیں، لوگ یہ شو آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ گناہ لگ ہی نہیں رہا، ہم اپنی روٹین میں اس گناہوں کو شامل کر چکے ہیں، ہم نے یہ فیل کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم نے اپنے گناہوں میں کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ میں ایک اکثر ایڈوائس کرتی ہوں سب کو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اکیلے میں بیٹھ کے کرنے والی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ بلا وجہ ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے وہ گناہ کر کے، اور وہ ہم اپنے فیس بک کی ٹائم لائن پہ لگا دیتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ شیئر کر دیتے ہیں، لائک سانگس یا کوئی ایسی پوسٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو بیہودہ ہے، جو ایک گناہ کا راستہ ہے، وہ ہم نے ٹائم لائن پہ لگا دیا، وہ جتنے لوگ دیکھیں گے، ایک گناہ کا راستہ کریٹ کر دیا نا اپنے لیے، ایک سطح بنا لی ہم نے، تو وہ جب تک وہ سب لوگ دیکھیں گے وہ ہمارے گناہ میں کاؤنٹ ہوگا، اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بات ہے ہم جو کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا نیگیٹو صدقہ جاریہ ہے، وہ اب جب وہ لوگ وہ چیز دیکھیں گے اور اس کو فالو کرتے ہیں لوگ پھر، تو یہ آپ کے سر کے اوپر گناہ ہے۔ بی ویری کیئرفل، آپ نے ہر ایکٹیویٹی، ہر ایک اپنی روٹین کا کام اب بہت احتیاط سے اور اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، گناہ کا راستہ نہ اختیار کریں، آپ سیدھے راستے پہ چلیں، اور کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کریں جس سے ہماری وجہ سے کوئی اور فتنے میں پڑ جائے۔ اب ہم نے کوئی سانگ سن لیا جو ہمیں بہت پسند ہے، اور ہم نے ٹائم لائن پہ اس کو لگا دیا، کتنے بندے اس کو دیکھیں گے اور وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہوگا، وہ سنیں گے بھی، یہ جسٹ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، ہم تو پتہ نہیں ایسے کتنے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو اپنے اندر فیل کریں، گناہ کو نہ روٹین بننے دیں پلیز۔ وہ ہے اس پہ جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ پر وہ سیڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، تو اگر آپ ایسے ہیں، آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ نبی سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، تو نبی پاک کا ارشاد آتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چیز کھٹکے، کوئی کام کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے غلط کر لیا ہے، تو یعنی یہ گناہ ہے۔ فالو یور کانشیس۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہمیں تو بیٹھنا ہے، لیکن وہ گیدرنگ میں کتنے ہم نے گناہ کرنے ہیں وہ بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، کھٹک رہی ہوتی ہے ہمارے اندر بات، لیکن ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ایک گیدرنگ میں بیٹھنا ہے نا، فرینڈس میں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں گناہ کتنے ہونے ہیں یہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں، سو یہ ہمیں پتہ ہے، اور کھٹکنا یہ ہدایت کی نشانی ہے، اور جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، جن کے دل میں یہ کھٹک ہی پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر مطلب کہ آپ ہدایت پہ نہیں ہے، پھر آپ نے توجہ دینی ہے اپنے اوپر، پھر آپ کو بہت ضرورت ہے دعاؤں کی اور ہدایت کا راستہ مانگنے کی۔ گروپس ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنی گیدرنگس میں، اپنے فرینڈس میں، تو ہر ایک گروپ میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کو یہ کھٹک رہا ہوتا ہے کہ اب جو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہے وہ غلط ہے، تو ان میں سے آپ بھی وہ بندہ بن سکتے ہیں جن کو یہ فیل ہو، جن کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں نے جہاں پر بیٹھ کے جو چیزیں کرنی ہے وہ غلط ہے، وہ گناہ کا راستہ ہے، اور ایسی گیدرنگس میں ایک بندہ، یہ ایک نارملی بات ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارے فرینڈس میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایک انسان ایسا بنے جس کو اندر سے آواز آئے، جس کا دل دھڑکے گناہ کے اوپر، جس کو پتہ چلے کہ یہ غلط ہے اور وہ سب کو روکے، گڈنس ہے، اور یہی ہم نے کرنا ہے، آپ سے ہی چین آف گڈنس پھیلے گی۔ میں نے کہا ہے کہ جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑ دیں، جو چیز فیل ہو جائے، جو گناہ آپ کو لگے
تو آپ اس سے دور ہو جائیں، آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں. مینس جس چیز سے دل گھبرانے لگے، آپ نے وہ چیز کر تو لی لیکن ٹھیک ہے، دیٹس انف. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ غلط ہے، تو آگے مزید ایسے کام کرنے سے آپ لوگ گریز کر لیں. تو جو چیز گناہ میں شامل ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو سکون کی طرف لے کر جائیں. اب ہم اپنا 5th سائن دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کیا ہدایت کا راستہ بتایا گیا ہے. اینڈ پھر 6 پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ کافی لمبی ہو چکی ہے، سو اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے. تو 5ویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں، اور انشاءاللہ 6ٹھی ریزن بتانے کے بعد ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے یہاں پہ. تو دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ benefits from opportunities such as religious gatherings and knowledge. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ریزن ہے، یہ ایک دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. دیکھیں اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ جب آپ کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کو کھول دیتا ہے، تھرو دی نالج، تھرو دی گیدرنگس، تھرو دی ریلیجیس. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی انکنڈیشنلی چیز آ رہی ہے، لائک ہمارے سامنے کوئی ویڈیو بیان آ گیا جس سے ہمیں کوئی سبق مل رہا ہے، جس سے ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے، جس سے ہمیں کوئی اسلامی بات، کوئی اللہ کا میسج ہمیں سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی اپرچونٹی ہے، اس کو ہم نے اویل کرنا ہے، اس کو ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے. اور وہ شاید یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، اس کو ہم نے ویسٹ نہیں ہونے دینا. اور سن کر ایک اچھی بات کو، ایک اسلام کی بات کو، ایک دین کی بات کو، ایک پازیٹیو بات کو اگنور نہیں کرنا. سننے کے بعد ہم نے اس سے سیکھ لینی ہے، ہم نے اس سے سبق لینا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے اپرچونٹی سمجھ کے اگر ہم اس کو اویل کریں گے نا، تو وہ مطلب اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ ہم لوگ ہیں، اور ہدایت ہمیں مل رہی ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پر آئیں. یہ بہت بڑا سائن ہے اور سمجھنے کی بات ہے. تو اس میں اس پوائنٹ میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو کوئی سبق سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، جس سے آپ کو کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے. آپ کے پاس ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، کوئی بھی اچانک انویٹیشن لے کر آ گیا ہے کہ قرآن کی کلاس ہے، چلے ہم یہاں پر چلتے ہیں. اب وہ قرآن کی کلاس کا انویٹیشن آیا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ کی دعوت ہے، وہاں سے آپ کو کوئی سبق ملنا ہے، آپ کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے، آپ اس کو حاصل کر لیں. لیکن ہم اتنے غفلتوں میں ہیں کہ، اور بزی روٹینز میں ہم لوگ اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اور چلیں یہ تو چلیں قرآن کی کلاس کی دعوت ہو گئی، لیکن ہمیں ویسے بھی کوئی بات بالکل ٹرولی کہہ رہا ہو، کوئی سچ کہہ رہا ہو، کوئی ایسی ہدایت کی بات ہمیں کہہ رہا ہو، تو ہم وہ سننے کی بھی توفیق نہیں کرتے. تو دیکھیں اللہ کی اپرچونٹی سمجھ کے اس کو ہم لوگ ایٹ لیسٹ سن لیا کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے سبق ہے، اس سے ہمیں کوئی سبق سیکھنے کو مل رہا ہے، کوئی اچھی بات سمجھنے کے لیے مل رہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کوئی ایسا ایک پوائنٹ جس سے ہمارا دل ہلکا ہو جائے، جس سے ہمیں احساس ہو جائے، جس سے ہمیں ہدایت، اللہ کی طرف ایک پیغام، ہمیں میسج مل جائے کہ ہم نے اللہ کی طرف چلنا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ چلنا ہے. تو اس سے بڑی اور خوبصورتی کی بات کیا ہو سکتی ہے. سو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں کہیں سے بھی کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے تو اس کو اویل کریں، اور اس سے ایک اچھی سبق اور اچھی سیکھ حاصل کریں اور اس راستے پر چلیں. سو ہم اب اپنے ذرا 6 پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آئی تھنک سو یہ بہت لمبی ہو گئی یہ ویڈیو، کیونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا تھا اور اس پہ احادیث کافی ساری تھیں. میں نے ابھی ان کو نہیں ڈسکس کیا، کیونکہ اگر میں وہ ترجمے کے ساتھ ذرا لیندی ہو جاتی اور ویڈیو میں پڑھتی تو اس پہ میں اس کا ایک الگ پیج بنا دوں گی، یا میں کچھ اس طرح ہی اپنی کے اوپر ایک پیج کریٹ کر دوں گی جہاں سے ہم لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے. تو میں سیکنڈ ویڈیو کروں گی. اب اس کو کائنڈلی دیکھیے گا تاکہ کوئی اچھی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور جس پہ ہم لوگ عمل کر سکیں، ہم سب لوگ جس پہ عمل کر کے چل سکیں. تو آئے ہم 6 پوائنٹ کو سمجھتے ہیں اور ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، یو لیو سم تھنگ فار اللہ سیک.
اللہ کے لیے کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو چھوڑ دینا، دس از دی بیوٹیفل بیوٹیفل ورک. اس کو میں کس طرح کنسیڈر کروں؟ یہ ایک انسان کے دل کی خوبصورتی ہے. اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو یہی آپ کے اندر اگر بات آپ شو آن کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ آپ نے اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تو اٹ مینس کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے آپ سے اب وہ سارے کام نیک لینا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ پھر آپ نے بھٹکنا نہیں ہے. آپ نے پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کام چھوڑا ہے، تو پھر اللہ کے لیے باقی چیزیں بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے. صرف ایک کام چھوڑنے سے ہدایت آپ کو مل گئی ہے، اللہ کے راستے پہ آپ ہیں، آپ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، لیکن پھر اپنی زندگی کو گزاریں اس طرح سے. اتنے خوبصورت آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کو یا کسی بھی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر باقی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ باقی چیزوں میں کس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں. اب باقی یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اب اسی طرح سے، جس طرح اللہ کے اصول ہیں، جس طرح اللہ نے کہا ہے، ہر ایک برائی سے بچ کے، ہر ایک گناہ سے بچ کے زندگی گزارنی ہے. کے نزدیک کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی بھی کام کو چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کسی بھی گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ اس کی ریپلیسمنٹ پہ آپ کو اس کا اجر نہیں دے گا. اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے اپنے انسانوں پہ. وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہمارا اللہ ہے. تو اللہ بہت زیادہ بہترین ریپلیس کرنے والی ذات ہے. اللہ نے آپ کو اس کا اجر خزانوں کے مطابق دینا ہے. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام چھوڑ دیا ہے، کوئی ایسے سچویشن میں پھنسے ہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت تھی ایسے کام کی، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس گناہ سے بچ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہ آپ نے صرف چھوڑا یہی سوچ کے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں، تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو خزانے ملنے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ڈبل اجر دینا ہے. آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اللہ آپ کو کس طرح سے اس کے ریپلیسمنٹ واپس کرتا ہے. اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ جج نہ کریں کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. ہمیشہ سب سے پہلا اسٹیپ انسان کی طرف سے ہم لوگوں نے اٹھانا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں اللہ کس طرح سے ہمارے لیے پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے اجر اس کا کریٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جابس چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اپورچونیٹی جو ان کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہیں، وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل تو میں اگر اب یہاں پہ دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس کو اور لمبا نہیں کرنا چاہتی. ہم اس پہ سیکنڈ ویڈیو کریں گے، کیونکہ وہ احادیث بھی ہیں اور آیات بھی ہیں جو میں نے اس میں نہیں اتنی زیادہ انکلوڈ کی. تو اگر ہم دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام چھوڑنے کے بعد مایوس بالکل نہیں ہونا اور گھبرانا بالکل نہیں ہے. صبر کرنے والا ہی انسان خزانے پاتا ہے، اور وہ اللہ کی سکون کی راہ پہ چلتا ہے، اور اس کو اللہ اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے. اللہ اسے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے. تو پلیز اللہ کے لیے حرام کام کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے غلط کام کو، گناہ کے کام کو چھوڑ دیں، اور آپ کو صبر دے، آپ کو ہدایت دے، آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن کا راستہ دکھائیں، اور آپ کو بچائیں، گناہ کے کام سے روکیں آپ کو. جو ہماری اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ نے بہت بہتری لکھی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں کر سکے، ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے اس چیز کو، تو اللہ نے اس کے بدلے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے آگے فیوچر میں، اور وہ ملے گا ہمیں، ہر صورت میں ملے گا. اس یقین کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور ہر ایک گناہ سے بچنا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کروں گی کہ ایک اور ویڈیو کروں گی. تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے اس کو بنانا اور ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا. یہ کہ ان ساری اتنی
لمبی ویڈیو میں جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ نالج میں تھے جس پہ میں نے ریسرچ کی تھی، جس پہ میں پڑھ رہی تھی ان ٹاپکس کو، تو آئی فیل کہ میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں، تو میں نے اس پہ ویڈیو کی ہے۔ کچھ بھی سیکھنے کے لیے ملا ہو اور کچھ بھی اس سے ہدایت ملی ہو، کچھ سمجھ آیا ہو، تو پلیز اس کو ایک ثواب کی نیت سے آگے پھیلائیے گا، تاکہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچ سکے۔ سو مجھے اجازت دیں اس کے ساتھ، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ہم کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ